बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। इलाही ताबुवत खुर्शीद माही चराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई। खुसरवे ताज बख्श पादशाहां पे नज़्मे जहां निज़ामुद्दीन। ईदगाहे माँ गरीबां कुवे तू इम बिसाते ईद दीदन रूवे तू। या निज़ामुद्दीन महबूब इला जुमला महबूबां गुलामे रूवे तू। दिला दस्ते तलब कुशा बदरगाहे शहनशाहे निज़ामुद्दीन वल मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह। बड़े आली नसब आराम फरमा है यहाँ, लेकिन ज़मीं दिल्ली की जन्नत है निज़ामुद्दीन ख्वाजा से। सुल्तानुल मशाइख ज़री ज़रबख्श महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं। रात का वक्त है, रहमत व अनवार की बारिशें हो रही हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों को हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का सदका अता फरमाए। महबूब इलाही के फैज़ व करम से अल्लाह पाक तमाम लोगों को मालामाल फरमाए। कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग देख रहे हैं, तमाम लोग अपना नाम अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अल्लाह पाक औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को, महबूब इलाही से प्यार करने वालों को हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट का सदका अता फरमाए। हज़रत महबूब इलाही के फैज़ान से अल्लाह पाक तमाम लोगों को मालामाल फरमाए। सबके घरों में सुकून हो, सबके घरों में चैन हो, सबके घरों की परेशानियाँ दूर हों। अल्लाह पाक महबूब इलाही के सदक़े सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सिलसिला चिश्तिया के वो अजीम बुज़ुर्ग हैं, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हुए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह महरौली शरीफ में जिनका आस्थाना मुबारक है। जानशीन शेख गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद में इस सिलसिले के जानशीन हुए ज़ौदुल अंबिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत बाबा फरीद का मज़ार मुबारक पाक पटन शरीफ पाकिस्तान में है। हज़रत बाबा फरीद से फिर यह सिलसिला एक तरफ हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को पहुँचा। हज़रत साबिर पाक से सिलसिले चिश्तिया साबरिया आम हुआ और दूसरी तरफ हज़रत बाबा फरीद के जानशीन हुए सुल्तानुल मशाइख ज़रीन ज़रबख्श महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत महबूब इलाही के खुलाफा आसमान में सितारों की मानिंद हैं, जबकि हज़रत साबिर पाक के एक ही खलीफा हैं, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती इकलौते खलीफा हैं हज़रत बाबा फरीद के। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली हुए। उसके अलावा हज़रत महबूब इलाही के जो खुलाफा हैं वो आसमान में सितारों की मानिंद हैं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। जहाँ जहाँ आप जाएंगे इस पूरे बर्रे सगीर में हर जगह सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा आपको दिखाई देंगे और इस सिलसिले के बुजुर्गान दीन दिखाई देंगे। आपके शहर में कौन बुजुर्ग हैं सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया के या सिलसिले चिश्तिया साबरिया के, कमेंट बॉक्स में आप उनकी तफसील साझा कर सकते हैं। फ़िलहाल हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की आप ज़ियारत करें। साथ ही हमें ज़ात से भी मोहब्बत करना चाहिए, बुजुर्गान दीन की जो ज़ात है इससे भी हमें इश्क करना चाहिए और ज़ात के साथ साथ में तालीमात पर भी अमल पैरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें यह भी समझना चाहिए कि सैयद मोहम्मद बदायूनी निज़ामुद्दीन औलिया कैसे बने। हज़रत महबूब इलाही का नाम सैयद मोहम्मद है, तो हमें यह भी समझना चाहिए, इसको भी स्टडी करना चाहिए कि सैयद मोहम्मद बदायूनी निज़ामुद्दीन औलिया कैसे बने, महबूब इलाही कैसे बने, सुल्तानुल मशाइख कैसे बने, दिल्ली के दूल्हा कैसे बने। आज दुनिया में जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को जाना जाता है, ये सफ़र जो हज़रत महबूब इलाही का रहा है वो कैसा रहा है। तो इतना आसान नहीं था कि सुबह में दुआ की और शाम में वह दुआ पूरी हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दर्जे कमाल तक पहुँचा दिया, बल्कि ये सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अगर आज सारी दुनिया में मशहूर है तो इसके पीछे बड़े मुजाहिदात हैं, बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी इबादतें हैं, बड़ी रियाजतें हैं, माँ का सेक्रीफाइस है। उसी तरह से पीर व मुर्शिद की मेहनतें हैं, हज़रत महबूब इलाही के अपने फ़ाक़े हैं, मुजाहिदात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अपने बरगुज़ीदा बंदे सैयद मोहम्मद बदायूनी को महबूब इलाही बनाया। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का जो सफ़र है मोहम्मद सैयद मोहम्मद बदायूनी से महबूब इलाही बनने तक का, उसको भी ज़रूर स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हम भी उस रास्ते के मुसाफिर बन सके। तो हमें ज़ात के साथ में तालीमात से भी अमल करना, तालीमात पर भी अमल करना चाहिए और ज़ात से मोहब्बत करने के साथ में तालीमात से भी प्यार करना चाहिए और तालीमात को भी गले लगाना चाहिए, क्योंकि आज बुजुर्गान दीन के खिलाफ
جو تحریک چل رہی ہے یا بزرگان دین کے خلاف جن کے دلوں میں بغض ہے یا جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی محبت کے لیے نہیں چنا، وہ انہی تمام چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں کہ بزرگوں سے محبت رکھنے والے اور درگاہوں سے عقیدت رکھنے والے، اولیاء اللہ سے پیار کرنے والوں کی کہیں نہ کہیں جو بدعملی ہے، اس بدعملی کو بنیاد بنا کر کے لوگ بزرگان دین کی عظمت پر نشانہ لگاتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین کی ذات کے ساتھ میں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے بڑا زبردست ایک عمل اپنا ارشاد فرمایا، بیان فرماتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہ میں نے دنیا میں 3 چیزوں سے نجات پائی، اور یہ ہمارے معاشرے کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جو 3 چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے۔ بہت زیادہ لمبی ویڈیو مجھے نہیں بنانی، میں بس یہ 3 چیزیں آپ کے ساتھ میں ساجھا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سنیں کہ حضرت محبوب الہی نے آج کے ہمارے معاشرے کی جو بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کیسے کیا، اور اگر ہم بھی اس پر عمل کر لیں تو ہمارے گھروں میں کس طرح سے سکون آ سکتا ہے، اطمینان آ سکتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے 3 چیزوں سے دنیا میں نجات پائی۔ ایک تو یہ کہ میں نے دل میں کینہ نہیں رکھا، بغض نہیں رکھا، حسد نہیں رکھا، اور دوسری چیز یہ کہ میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور تیسری چیز یہ کہ میں نے لوگوں سے امیدیں نہیں رکھی۔ آپ سوچئے کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، اگر ہمارے معاشرے میں اپلائی ہونے لگیں تو سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، تقریباً الا ماشاءاللہ ہر دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اپنے ہی عزیز و اقارب کے خلاف۔ کسی کے بچے کامیاب ہو گئے، کسی کی لڑکی کی اچھی گھر میں شادی ہو گئی، کسی کا کاروبار اچھا ہو گیا، اس کے حوالے سے دل میں کسی نے کینہ پال لیا، بغض پال لیا، اس کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ لوگ اپنے سگوں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ اپنے سگوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، بھائیوں کے بھائیوں سے مقدمے چل رہے ہیں، بہن بھائیوں کے آپس میں بڑے اختلافات ہو گئے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان اختلافات ہو گئے، پڑوسی کے درمیان اختلافات ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، اپنے پیسے کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنی دولت کو اپنے آس پاس کے لوگوں پر خرچ کرو، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ تعلقات بہتر کرنے پر زور دیا تھا، آج ہمارے معاشرے کی سچائی یہ ہے کہ کینہ اور بغض نے ہمارے دلوں میں اس طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہم انہی تمام لوگوں کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ ہمارے دل میں چونکہ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس دل میں حسد آ جاتا ہے اس دل سے سکون چلا جاتا ہے، جس گھر میں حسد، بغض یا کینہ آ جائے اس گھر سے سکون غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے دل سے نکال دیں تو بہت بڑا سکون ہمیں مل سکتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء پرسکون رہتے تھے، اگرچہ محبوب الہی سے بہت سارے لوگ حسد کرتے تھے، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء نے کبھی اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا، بغض نہیں رکھا، حسد نہیں رکھا، بلکہ اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھی، تو دنیا کے یہ تمام جو عیب تھے وہ دل سے نکل گئے۔ اسی طرح سے خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے بدلہ نہیں لیا کسی سے۔ حضرت محبوب الہی کے دشمن بھی بہت تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے پیار کرنے والے تب بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تو جس طرح سے حضرت محبوب الہی کی عظمت پہ سوال کرنے والے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی عظمت نہیں سمجھ میں آتی، اور وہ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات اولیاء اللہ کی عظمت پر لگاتے ہیں، تو اس طرح سے اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو اللہ رب العزت نے نہیں چنا حضرت نظام الدین اولیاء کی محبت کے لیے، تو وہ محبوب الہی سے حسد رکھتے تھے اور محبوب الہی کے خلاف جو ہے اقدامات کرتے تھے، یہاں تک کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو مارنے کی دھمکی بھی دی جاتی تھی اور حملے کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی تھیں اور حملے کیے بھی گئے، لیکن اس کے باوجود محبوب الہی نے قدرت ہوتے ہوئے، اختیارات ہوتے ہوئے بھی کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء کو کہ حضرت محبوب الہی نے حملہ آوروں کو جیت لیا، حضرت نظام الدین اولیاء نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ بدلے لینا یہ نبی کا طریقہ نہیں۔ ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں جو روایت رکھی تھی یا جنگ احد کے موقع پر جو روایت قائم کی تھی وہ یہ کہ درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے اور عفو درگزر سے کام لینا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام پہنچے، تو یہی روایت بزرگان دین تک پہنچی۔ تو صوفیاء کرام چونکہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے جانشین ہوتے ہیں، تو محبوب الہی نے کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا۔ کوئی تاریخ آج تک یہ نہیں بتا سکتا کہ علاء الدین خلجی ہو یا غیاث الدین تغلق ہو، اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے حضرت محبوب الہی سے دشمنی کی، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء نے کبھی جو ہے بدلے کی بھاونا اپنے دل میں نہیں رکھی اور کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ غیاث الدین تغلق کا انجام بڑا خطرناک ہوا، کیونکہ اس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، تو ہر یار اپنے یار کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ
رب العزت نے اس کا انجام بڑا خطرناک فرمایا، لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے خود اپنے مریدوں سے نہیں کہا کہ بھئی فلاں شخص جو ہے گالیاں دیتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے یا برا کہتا ہے اس سے جا کر کے انتقام لو۔ کبھی آپ تاریخ نہیں پڑھ سکتے، یہ تو بادشاہوں کی تاریخ ہے، زمینوں پر حکومت کرنے والے حکمرانوں کی تاریخ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے تو لوگوں کو معاف کیا، عفو درگزر سے کام لیا۔ الٹیمیٹلی جب ہم بدلے کی بھاونا اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس بھاونا کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں اور انتقام کی آگ جب ہمارے دل میں بھڑک رہی ہوتی ہے تو نہ نمازوں میں مزہ آتا ہے، نہ ہم ذکر و اذکار صحیح ڈھنگ سے کر سکتے ہیں، تو کوئی عبادت ہی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فلسفہ سمجھایا سکون سے رہنے کا، اطمینان سے رہنے کا، کہ انتقام نہیں لینا، جتنا ہو سکے بدلوں کو چھوڑ دو اللہ پہ، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، عمل تھا حضرت محبوب الہی کا ان آیتوں پر۔ اسی طرح سے آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، تقریباً ہر گھر میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ تو بڑا اچھا کیا تھا لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم نے تو ان کا فلاں وقت میں بڑا ساتھ دیا تھا لیکن یہ تو ہمارے ساتھ میں ایسا نہیں کر رہے ہیں، یا انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو ہم لوگوں سے جب امیدیں لگا لیتے ہیں اور جب لوگ امیدوں پر کھڑے نہیں اترتے تو پھر بہرحال دل کو چوٹ پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے امید نہیں رکھی اس لیے نجات پا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امیدیں لوگوں سے نہ رکھیں، اللہ سے اپنی امیدوں کو وابستہ کریں، اور جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر اللہ رب العزت اس کو کافی ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ رب العزت اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں دنیا کھانا کھاتی تھی، پوری دلی کے بھوکے حضرت محبوب الہی کے یہاں آتے تھے، گاؤں کے گاؤں خواجہ نظام الدین اولیاء کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ پر بھروسہ ایسا کہ دنیا کے سامنے محبوب الہی نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ رب العزت نے اتنے انتظامات اپنے نیک بندے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں فرمائے تھے۔ تو اگر ہم یہ تینوں چیزیں اپنے دل سے نکالیں، یعنی ایک تو یہ کہ کینہ نہ رکھیں، بغض اور حسد نہ رکھیں، اور ساتھ ہی ہم اپنے دل کو جو ہے ہر طرح کے انتقام سے اور بدلے سے صاف کر لیں، اور تیسری چیز یہ کہ ہم لوگوں سے امید نہ رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، تو انشاءاللہ بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی کا ہمارے گھروں سے جنازہ نکل جائے گا۔ اطمینان، سکون، چین، یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں داخل ہوں گی۔ کاش ہم ان تمام باتوں پہ عمل کریں اور ہمارے گھروں میں ماں باپ بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا۔ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوتی رہے، فاتحہ بھی ہم پڑھتے رہیں، اور دل میں کینہ اور بغض لیے ہوں اور کسی کے خلاف یہاں بد دعائیں کرنے کے لیے آئیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ محبوب الہی کی تعلیمات پر یہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم کسی سے بدلے کی آگ کو اپنے دل میں رکھیں اور بدلے کو ہی اپنی دنیا بنا لیں، تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں سے امیدیں نہ رکھیں، اللہ سے امیدیں رکھیں، تو بہت ساری بیماریوں کا، پریشانیوں کا، اور جو بلا وجہ کی ٹینشنز ہیں ان ٹینشنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ بھی اگر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ساجھا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو حضرت محبوب الہی کا فیض عطا فرمائے۔